बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपसे जो गुफ्तगू करेंगे उनके टॉपिक्स हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले कि हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। उसके बाद हम बात करेंगे 14 अगस्त पर पाकिस्तान में क्या हुआ, बिलखुसूस कराची में क्या हुआ। 14 अगस्त पे कौन कौन सी सियासी जमातें जश्न आज़ादी मनाने बाहर निकली और उन पे क्या रुकावटें थी, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बहुत दुखी दिल के साथ, टूटे हुए दिल के साथ एक ख़बर आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वो वीडियो भी आपकी नज़र करती हूँ कि जापान के मज़ाफ़ाती इलाके मेमनगोट के करीब जापान के डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के आबाई यूसी में एक बच्चा 14 अगस्त जश्न आज़ादी मनाते हुए गटर का ढक्कन ना होने की वजह से गटर में गिरकर अपनी जान से गया। नाज़रीन, इस वीडियो में जो इस गमज़दा माँ को आप देख रहे हैं कि पत्थर जो है ना वो भी शायद पिघल जाए, लेकिन अफसोस कि हमारी जो साईं सरकार है ये किस मिट्टी से बने हैं कि इनके अंदर ना गैरत है और ना शर्म है। इन्होंने इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझ लिया है। अगर इन तमाम सियासतदानों का, ख़ास तौर पे जो हम, क्योंकि सूबा सिंध में रहते हैं, हम कराची में रहते हैं, हम इसलिए यहाँ की बात करते हैं, वरना तो पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। अगर आप इन सिंध के सियासतदानों का जो पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हैं, इनका माजी खंगाल के देखें तो ये वो थे जिनके घरों में लैट्रीन नहीं थे और ये लोटा लेके मीलों पैदल जाके रफ़ा हाजात करते थे। ये वो लोग थे जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी। ये वो लोग थे जो ब्लैक के सिनेमा के टिकट बेचा करते थे और आज करप्शन कर कर के, जूतों को पॉलिश कर कर के, हर वक्त हुकूमत में रह के इन लोगों ने मुल्क का, सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। गरीब सिंधी आवाम एक वक्त की रोटी को तरस रहे और कराची जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, इसको इन्होंने मोहनजोदारो का नक्शा बना दिया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि चंद माह कबल एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हुई थी कि जिसमें दिखाया जा रहा था बच्चा यानी जरदारी साहब का नवासा, वो साइकिल पर चल रहा है तो पीछे पूरा एक कॉन्वॉय जो है वो उसको प्रोटोकॉल देने के लिए उसको बड़ी अहमियत दी जा रही थी, उसके पीछे चल रहे थे और एक बाकायदा पायलट जो ट्रैफिक कांस्टेबल होते हैं, पायलट जो होता है इनका, वो बाकायदा उस बच्चे के पीछे चल रहा था। तो वो ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान का या सूबे सिंध का नहीं बल्कि कोई सऊदीया का शहज़ादे का या बरतानिया का कोई वली अहद है जो इस तरह से वो फिर रहा है और उसके लिए पूरा एक लश्कर जो है वो उसके पीछे चला जा रहा है। तो हमारा सवाल बनता है कि ये तुम्हारे बाप की जागीर है कि तुम्हारे बच्चे तो अगर साइकिल चलाएं तो उनके पीछे पूरे रेवड़ चले, उन पुलिस वालों का, ट्रैफिक कांस्टेबल का, पायलट का, और एक उस कौम का बच्चा, उस आवाम का बच्चा जिनके टैक्सों पे तुम्हारी हुकूमत चल रही है, जो जिनके तुम वोट लेके यहाँ असम्बलियों में आते हो, वो बच्चे गटर में गिर के मर रहे हैं। तो शेम साईं सरकार पे जो है ना, बेइंतहा शेम है। अब बात करूँगी नाजरीन 14 अगस्त के हवाले से। 14 अगस्त के जश्न आज़ादी को मनाने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अल्ताफ़ हुसैन और तहरीक इंसाफ पर बाकायदा पाबंदी थी, लेकिन हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में बाहर निकले और उन्होंने जश्न आज़ादी मनाया, जबकि कराची में अल्ताफ़ हुसैन साहब के नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज़ आने के बावजूद
مختلف کراچی کے علاقوں سے بڑے پیمانے پر نوجوان از خود MQM کی الطاف حسین کی حمایت میں ریلیاں نکال کر جشن آزادی منا کر ایک بار پھر انہوں نے الطاف حسین کے حق میں نعرے لگائے۔ الطاف حسین کا جو ایک مشہور ترانہ ہے، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، وہ مستقل شاہراہوں پر ریلیوں کی صورت میں جہاں جہاں وہ نوجوان جاتے رہے وہ ترانہ بجتا رہا اور اس پہ والہانہ رقص اور عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ TLP کے کارکنان بھی بڑی تعداد میں جشن آزادی مناتے نظر آئے۔ بات کریں گے عوامی گورنر جناب کامران ٹسوری صاحب کے حوالے سے۔ کامران ٹسوری صاحب بلا شبہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ کسی حد تک عوامی گورنر بننے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ عوامی گورنر بننے کی تمام تر کوششوں کے ساتھ ساتھ کامران ٹسوری صاحب جو ہیں اپنے تئیں عوامی گورنر بننے کے ساتھ ساتھ کامران ٹسوری صاحب اپنے تئیں الطاف ثانی بننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، کسی کی نقل کرنا، کسی کے اچھے کاموں کی پیروی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ کسی کی اگر آپ نقل کر رہے ہیں تو اسی خلوص نیت سے کریں جس کی وجہ سے اس کو عوام میں پذیرائی حاصل ہوئی۔ تو بات کروں گی کامران ٹسوری صاحب کی جانب سے جو کل ایک شارع فیصل سے نمائش تک بہت بڑی ریلی نکالی گئی جشن آزادی کی، اور ایک نہیں بے شمار لوگوں نے مل کے ایک بہت بڑا اجتماع جمع کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک اس میں وہ کامیاب بھی رہے نمائش پہ، اور جس میں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ایک فرد واحد کی وجہ سے یہ مجمع اکٹھا نہیں ہوا، عوام کسی فرد واحد کی وجہ سے جمع نہیں ہوئے۔ ایک تو اوکیجن ایسا تھا کہ لا محالہ لوگ باہر نکلتے ہیں 14 اگست قومی دن ہے، ہر شخص خوشی سے اپنا دن مناتا ہے، تو بہت بڑی تعداد عوام کی باہر تھی، لیکن اس تعداد کو بھی ایک جگہ رکھنے کے لیے بے شمار لوگوں کے جو ہے ایفرٹس تھے، جس میں باقاعدہ معروف اینکرز کو بلایا گیا۔ بہادر آباد کی پوری ٹیم نے اپنا سر دھڑ تن من دھن کی بازی لگا دی کہ کارکنان کو ریلیوں کو اس طرح سے نکالیں۔ کامران ٹسوری صاحب کی اپنی بڑی محنت تھی، اپنے تمام اختیارات، اپنے تمام ریسورسز انہوں نے استعمال کیے۔ پھر JDC ظفر عباس، بڑا نام ہے کراچی کا، انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کے ایک بڑا کراؤڈ جو ہے وہ جمع کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب بھی رہے، لیکن جو تاریخ میں اجتماعات کراچی میں ہوئے ہیں متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین کے دور میں، وہ والا مجمع پھر بھی نہیں تھا۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے گورنر صاحب کی جو اپنی طور پر کوشش کر رہے ہیں الطاف ثانی بننے کی۔ بہت اچھی بات ہے، میں تو کہتی یہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو الطاف حسین کو مائنس کرنا ہے تو آپ وہ سارے کام کر دیں نا جس کی وجہ سے الطاف حسین جو ہے اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کی باتیں لوگ ایکسیپٹ کرتے۔ آپ کوٹا سسٹم ختم کر دیں۔ MQM پاکستان 5 سال حکومت میں عمران خان کے ساتھ رہی اور خود جا کے کوٹا سسٹم ہمیشہ کے لیے مہاجروں کے اردو اسپیکنگ کے سر پہ مسلط کرنے کے لیے امین الحق صاحب جا کے سائن کر آ گئے۔ آپ کوٹا سسٹم پہ لڑتے، آپ کوٹا سسٹم ختم کراتے، یقین جانیں کہیں نہ کہیں الطاف حسین کمزور ہوتا۔ آپ مہاجر عوام کو نوکریاں دلواتے، یقین جانیے کہیں نہ کہیں الطاف حسین کا نظریہ یا الطاف حسین سے لوگ شاید بدل ہو کے آپ کی طرف آ جاتے۔ آپ مہاجروں کو اردو اسپیکنگ کو عزت دلواتے۔ آپ مطلب کراچی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ، بڑی بڑی یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگریاں لیے ہوئے لوگ فوڈ پانڈا کی ڈیلیوری چلا رہے ہیں، پیزا کی ڈیلیوری چلا رہے ہیں، اور جو جیلوں سے ہزاروں قتل کر آئیں وہ حکمران ہیں، وہ حکومت چلا رہے ہیں۔ تو یہ فرق اگر آپ مٹا دیں، یا پیپلز پارٹی والے اگر چاہتے ہیں کہ کراچی جو ان کا ووٹ بینک نہیں ہے وہ یہاں سے ووٹ لیں، تو بھائی آپ اختیار میں رہیں، ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ نے اپنی جیب میں رکھا ہے، ان کے اگینسٹ آپ جاتے نہیں، منوا لیتے نا آپ ان سے، آپ ہی کے سربراہ کا لگایا ہوا تھا کوٹا سسٹم، آپ ختم کر دیں، میرٹ پہ آپ جابیں دیں،
تو بہرحال آپ جب تک ناانصافی، ظلم اور ستم کرتے رہیں گے، الطاف حسین عوام کے ذہنوں میں، دلوں میں بستا رہے گا، اور اب تو نہ صرف کراچی، سندھ بلکہ پورے پاکستان سے، جس طرح سے ٹک ٹاکس میں روزانہ دیکھ رہی ہوں، اور ایک وہ ویڈیو جو الطاف حسین صاحب کی وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے اب سے 20 سال 30 سال پہلے پاکستان کا جو ماحول تھا، جو پاکستان کے لیے باتیں تھیں، وہ انہوں نے کی ہیں، وہ اس قدر عام ہو رہی ہے کہ بچہ جو ہے اسے سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور باقاعدہ جو غیر قوموں کے لوگ ہیں، غیر قوموں سے میرا مراد یہ کہ جو اردو اسپیکنگ نہیں ہے، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، وہ ٹک ٹاک بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم الطاف حسین کو غدار کہتے تھے، ہم الطاف حسین کو برا بھلا کہتے تھے، ہم الطاف حسین کو کہتے تھے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، کیونکہ ہمیں پروپیگنڈا کر کے وہ تصویر دکھائی گئی۔ لیکن جب آج ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، آج ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آج ہمارے لوگوں کو اٹھا کے ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے، آج ہمارے لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، آج ہمارے جو لیڈر جن کو ہم پسند کرتے ہیں ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ہمارے لیڈران کو مارا جا رہا ہے، اور جس طرح سے ہمارے لیڈران سے ان کی پارٹی کے لوگوں کو بدظن کر کے، ان کو بلیک میل کر کے، ان سے جو ہے پارٹی چھوڑنے کے پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، تو آج ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ الطاف حسین صحیح تھا۔ تو ناظرین، حق کبھی چھپتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، جس کا آیت کا کچھ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ حق آنے کے لیے ہیں اور باطل مٹ جانے کے لیے۔ تو الطاف حسین صاحب کو اب سے 25-30 سال تک پہلے آپ غلط کہتے تھے، لیکن آج بدترین مخالف الطاف حسین کا جو ہے وہ فیور کر رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں جس طرح سے ہی میں نے بتایا ٹک ٹاک چل رہا ہے، وہ تقریر پوری چل رہی ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں اجازت ہے یا نہیں ہے یوٹیوب پہ وہ لگانے کی، کیونکہ کاپی رائٹس آ جاتے ہیں، نہیں تو ہم آپ کو وہ تقریر دکھاتے جس میں الطاف حسین صاحب نے اب سے 20-30 سال پہلے جو پاکستان کا نقشہ بیان کیا، جو حقیقت بیان کی، وہ بالکل درست ہے، اور آج غیر لوگ جو کل تک الطاف حسین کو گالیاں دیتے تھے، آج وہ اس تقریر کو کوٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بہت غلطی ہوئی اس شخص کو سمجھنے کے لیے۔ تو بہرحال حق آنے کے لیے ہیں اور باطل مٹ جانے کے لیے ہیں۔ تو الطاف حسین صاحب کی جو یہ میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ کامران ٹسوری صاحب جو ہیں وہ الطاف ثانی بننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اصل ہوتا ہے، نقل ہوتا ہے۔ کامران صاحب آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو برکت دے۔ بہت ساری چیزیں آپ کی ایسی بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ جو صرف زبانی کلامی دعوے ہیں، اور جن کو ہم مختلف وقتوں میں ہلکا پھلکا کہہ چکے ہیں، لیکن کیونکہ اگر کوئی بندہ زیادہ اچھے کام کر رہا ہے اور اس میں تھوڑی بہت کوئی کمی ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی موٹی اگر کوئی تھوڑی بہت برائی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیں۔ تو ہم اس اصول پہ چل رہے ہیں، ورنہ کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس بھی، اور جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک ویڈیو میں آپ کو گورنر ہاؤس سے میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ ایک شخص جس نے اپنی جان پہ کھیل کے نیٹی جیڈی کے پل سے ایک شخص کو بچایا، اور اس کو گورنمنٹ کی نوکری دینے کا کہا گیا، اس کو اس کا ایوارڈ دینے کا کہا گیا، جو اسکاؤٹ ہے، اور گورنر صاحب اسکاؤٹس کے سب سے بڑے ہیڈ ہوتے ہیں، اور وہ بندہ آج تک 8 سال 10 سال ہونے کو آئے ہیں کہ اس شخص کو بلاول صاحب نے جو ایوارڈ دینے کا کہا تھا اور جو نوکری دینے کا کہا تھا اس کو وہ نہیں ملی۔ البتہ جس شخص کو بچایا تھا وہ شخص پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن تھا، اور اس نے خودکشی صرف اس لیے کی تھی کہ وہ کسی جلسے میں بلاول صاحب سے ملنے جا رہا تھا، اس کو وہاں کے سیکورٹی اہلکاروں نے روکا اور وہ دل برداشتہ ہوا، اور اس نے کہا کہ میں نے اس پارٹی کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، میرے گھر والوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور مجھے ہی میرے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ سوچ کے، یہ سب باتیں کر کے اس نے ایک خط لکھ کے اور دل برداشتہ ہو کے نیٹی جیٹی کے پل سے چھلانگ لگا دی تھی، اور اس بندے کو دیکھنے کے بعد جہاں یہ شخص بیٹھا ہوا تھا جو اپنی یہ ڈیوٹی کر رہا تھا، مطلب رضاکار کی، اس نے اپنی جان پہ کھیل کے اس کو بچایا، اور گورنر ہاؤس میں رمضانوں کی جو افطاری چل رہی تھی، میں سب دیکھنے گئی تھی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آؤں کیا ہو رہا ہے، تو وہاں بہت ساری چیزیں تھیں، کچھ چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ بیان کی اور کچھ چیزیں ہم یہ رک گئے کہ نہیں، اگر یہ اتنے بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں تو چھوٹی موٹی چیزوں کو نظر انداز کر دینا بڑے فائدے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو گورنر صاحب آپ بالکل اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، لیکن الطاف حسین بننے کے لیے جو ہے نا وہ ہر کوئی الطاف حسین نہیں بن سکتا، کیونکہ کسی کو کوئی مرتبہ، کوئی عزت،
کوئی صلاحیت دیتا ہے تو پروردگار عالم دیتا ہے. آپ کامران ٹسوری ہی رہیے, آپ کامران ٹسوری بن کے ہی لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کامران ٹسوری بن کے ہی لوگوں کو اپنے لیے پیار محبت ان کے دلوں میں جگائیے. تو لطیفہ میں آپ کو یہ سنا رہی تھی کہ کامران ٹسوری صاحب نے کہا کہ میں 3 دفعہ گنوں گا اور آپ سب خاموش ہو جائیں گے. تو کامران صاحب نے, میں کوشش کرتی ہوں وہ کلپ اگر آپ کو دکھا دوں, کامران ٹسوری صاحب نے 1 2 اور 3 گنے, لیکن ہر طرف سے شور وہی تھا. تو کامران بھائی آپ سے التماس ہے کہ الطاف حسین تو الطاف حسین ہے, الطاف حسین نے بڑی قربانیاں دی ہیں, الطاف حسین ایک نظریے کا خالق ہے, الطاف حسین نے بڑی محنت کی ہے, تب جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی قوم, اور نہ صرف اب اس کی قوم بلکہ پورے پاکستان کے بدترین مخالفین جو تھے ان کے دلوں میں الطاف حسین کی محبت ڈال دی ہے. تو ناظرین, ایک تو کامران ٹسوری کے حوالے سے آپ کو کل کی یہ تمام تر رودات سنانی تھی کہ کس طرح سے بہت ساری پارٹیوں نے مل کے, NGOs نے مل کے ایک مجمع اکٹھا کیا, لیکن جو مجمع جس کا ریکارڈ نیٹ پہ پڑا ہوا ہے, ایک الطاف حسین اکیلا کیا کرتا تھا, اس کا مقابلہ پھر بھی نہیں ہوا. کیونکہ کراچی کے عوام, سندھ کے عوام اگر کسی کو چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں تو وہ صرف الطاف حسین ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 19 جون 92 سے آج تک الطاف حسین کے نظریے پہ جو اس کی عوام, اس کے ساتھ جو لیڈران تھے, انہوں نے بک کے اپنے ضمیر کا سودا ضرور کیا, لیکن عوام آج تک الطاف حسین کو پسند کرتے ہیں. وہ اپنے لاشیں اٹھا رہے ہیں, اپنے گھروں سے تتر بتر ہیں, لیکن الطاف حسین کے نظریے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اب بات کروں گی نواز شریف صاحب کے جو ترجمان ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ 1% بھی اگر رسک ہوا کہ نواز شریف پاکستان آئے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا تو نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے. میں نے محرم میں ایک ولاگ بنایا تھا اور آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو. جس ملک کے اندر آپ کے بھائی کی حکومت ہے, آپ کے بھتیجوں کی حکومت ہے, آپ کی بیٹی وہاں جو ہے شہزادیوں کی طرح بن کے گھومتی ہے, آپ اس دور حکومت میں اپنے ملک نہیں آ سکتے, آپ حکومت میں اپنے ملک آ کے سیاست نہیں کر سکتے. تو وہ لوگ آپ کے جو باتیں بناتے تھے الطاف حسین کے لیے کہ بھگوڑا ہے اور لندن سے خطاب کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, تو پھر الطاف حسین کو تو 100 خون معاف ہیں. الطاف حسین کا تو کوئی بھائی بھتیجا ہے ہی نہیں کسی سیاست میں, کسی حکومت میں. الطاف حسین نے تو معمولی گنے کا جوس بیچنے والے کو اسمبلی میں پہنچایا, الطاف حسین نے تو سبزی کے ٹھیلے لگانے والے کو اسمبلی میں پہنچایا, الطاف حسین نے تو ایک معمولی سے ٹیلی فون آپریٹر کو, جس کا صرف ایک کمرہ اور چھوٹا سا ورانڈے والا گھر تھا, اس 2 پٹی کی چپل پہننے والے کو, ٹیلی فون آپریٹر کو میئر بنا دیا. تو الطاف حسین تو دیتا ہے. الطاف حسین نے تو ان کو نوازا الطاف حسین نے تو ان کو نوازا جن کے گھروں میں کچھ نہیں تھا, جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں تھا, جو گنے کا جوس بیچتے تھے, جو ایک ہاکر تھا, صبح جا کے لوگوں کے گھروں میں اخبار ڈالتا تھا اور دوپہر کو کچھ اور کام کر کے دال دلیا کماتا تھا. الطاف حسین نے اس کو اسمبلی میں پہنچایا. تو الطاف حسین کے تو کوئی بھی بھائی بھتیجے رشتہ دار حکومت میں نہیں ہے, لیکن الطاف حسین نے جو کہا کہ اپنے اندر سے قیادت نکالو, پڑھے لکھے کھلے دماغ کے انقلابی سوچ رکھنے والوں کو اسمبلیوں میں پہنچاؤ, الطاف حسین نے تو جو کہا وہ کر کے دکھایا. الطاف حسین تو اشرافیہ کی آنکھ میں کھٹکتے ہیں. کیوں کھٹکتے ہیں؟ کیونکہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ کھانے دیتے ہیں. بہرحال ناظرین, الطاف حسین کے حوالے سے مختلف ہم آپ کو پہلو دکھاتے رہیں گے, کیونکہ ہم نے کراچی کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ہم نے زمانہ طالب علمی سے لے کے اس عمر تک ہم نے بہت قریب سے بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے. ہم نے وہ پروپیگنڈے بھی دیکھے جو کہا جاتا ہے کہ بوری بند لاشیں ہیں, بھتہ ہے. ہم ان تمام چیزوں کی حقیقت جانتے ہیں, تو وقتاً فوقتاً جیسے ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, بلکہ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو خاص طور پہ کراچی اور سندھ کے لوگ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ سندھ کی سیاست میں الطاف حسین کا کیا کردار رہا ہے, اور انہوں نے کس طرح کراچی اور سندھ کے بلا تفریق مذہب, رنگ اور نسل, انہوں نے ہر ایک کے لیے اچھا سوچا ہے اور اچھا کیا ہے. تو ناظرین, آج کے اس ولاگ میں
اس سب کے بعد اجازت چاہوں گی اسی درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کریں، مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔